अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब के सूबा सिंध के दौरे की और खसूसी तौर पे जो उनके कुछ बयानात थे, ना सिर्फ कराची शहर के मुतालिक लेकिन 18वीं तरमीम के मुस्तकबिल के मुतालिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतजामिया की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम एंड स्टेज तक पहुंच ना पाई और डिवोल्यूशन के सिलसिले में रुकावटें पैदा की गईं। उन्होंने कहा कि एक 3 टियर सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन ज़िमनी हुकूमत तक इख्तियारात मुंतकिल होने के बजाय सूबाई इख्तियारात सारे कॉन्सेंट्रेट हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वजीर आला सिंध की मुशीर भी रह चुकी हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों का अक्सर ये कहना है कि 18वीं तरमीम की जो कोर तनकीद है वो तो एनएफसी के मुतालिक है, फंड्स के मुतालिक है। इसका ये नहीं मतलब कि आप इख्तियारात की डिवोल्यूशन में इस तरह रुकावटें पैदा करें। किस तरह देखती हैं शर्मिला साहिबा? जी बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। देखिए बात ये है कि 18वीं तरमीम के ऊपर जो डिबेट शुरू की वो भी ऐसे वक्त में जहां पर पूरा मुल्क इस वक्त कोविड-19 के पस मंज़र में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है। और ये डिबेट इस टाइम तो खैर बिल्कुल ही अननेसेसरी थी, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई इश्यूज हैं वफाक को और इसके जी। ऊपर अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर कहते हैं कि जी अगर हम टैक्स सर्विसिंग और डिफेंस और फिर फिजिकल ट्रांसफर के बाद हमारे पास कुछ पैसा नहीं रह जाता और हम ऑलरेडी डेफिसिट में जाते हैं, तो देखिए ये तो डिबेट फिर पार्लियामेंट में जाएगी ना, क्योंकि आइन के तहत ये तरमीम हुई है और पार्लियामान ही तरमीम लेकर आए और इस तरमीम के ऊपर बहुत तवील डिबेट हुई। तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे ये तरमीम के हवाले से अपनी अपनी राय और उसके बाद ये पार्लियामान से मंजूर हुई। अब इशू ये है कि देखिए इस तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो बड़े बाख्तियार हुए। बहुत सारी ऐसी शोबे थे जो मुंतकिल हुए सूबों के पास और उस बिना पे सूबों ने अपनी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट जी। कर सकते कि 10 और सालों के अंदर आप तमाम के तमाम सूबे जो हैं वो बिल्कुल बाकमाल हो जाएं और हर चीज़ दुरुस्तगी की तरफ चले जाएं। इट्स अ प्रोसेस और ये प्रोसेस चल रहा है। इसी के तहत आप फॉर एग्जांपल आप अगर सेहत का शोबा ले लें, सिंध में तो उसमें बहुत काम हुआ। मैं नहीं समझती कि NICBD जैसा एक अस्पताल किसी भी सूबे के अंदर है। सिंध ने बड़ी कोशिश की कि हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और दीगर जो मामलात रहे हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम करे, बहुत ज़्यादा तरक्की करे। ऑफ कोर्स अ लॉट नीड्स टू बी डन तमाम सूबों में, लेकिन आप देखें इससे बलूचिस्तान की कुछ दाद रसाई हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेहतरी आई है। अब सूबों के पास इख्तियारात के अलावा अपने वो वसाइल भी हैं कि वो अपने फैसले कर सके, अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ देख के पॉलिसीज़ बना सके। तो इस वक्त तो मेरा अच्छा ख्याल है कि इस किस्म की डिबेट आना बहुत गैर मुनासिब रही। लेकिन जी, जी शर्मिला शिराजी साहबा, साहब। इनफैक्ट एक तो एतराफ़ किया जा रहा है कि ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, गोया के सूबों से फिर निचली सतह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए थे, अमलन वो नहीं हुए। और दूसरा बड़ा एतराज़ इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है वो ये कि वो दिफा हो या बैरूनी कर्जे, ये सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सूबों की जिम्मेदारी भी है कि उनके दिफा मुश्तरका है और जो कर्जे लिए जाते हैं वो सूबों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस एरिया के हवाले से तो आपको लगता नहीं है कि जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और उनको एड्रेस भी होना चाहिए? देखिए पहली बात जो आपने की कि जनाब ये इख्तियारात जो है निचली सतह तक मुंतकिल है, वो तो हुए हैं आपके लोकल बॉडीज़ के तहत। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि जी खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद इस वक्त हुकूमत है जिन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया और ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया है कि जगह 2 साल तक तो बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं, जिसके ऊपर शदीद एतराज़ात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये तो मेरा ख्याल है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बात कर रहे हैं उनकी अपनी जमात जिस सूबे में हुकूमत में है उन्होंने जाके ये ऐलान कर दिया और ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि इसके ऊपर तो बाकायदा ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि जी होंगे नहीं। तो अगर कोई इख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह तक नहीं चाहता तो वो खुद PTI है। दूसरी चीज़ अच्छा ये है। शर्मिला साहिबा, जो जी आप बात मुकम्मल कर लें। दूसरी जी, जी, चीज़, आप बोलिए असद साहब।
جی شرمیلا صاحبہ، جو ساتھ میں تنقید ہے جو متحدہ قومی موومنٹ بھی کرتی ہے، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈسپنسیشن نے لوکل گورنمنٹس کو، لوکل باڈیز کو اس طرح با اختیار نہیں بنایا جس طرح بنانا چاہیے تھا، اور اس وجہ سے اگر کوشش کی بھی جائے تو لوکل باڈیز تک وہ اختیارات شاید ڈیوالو ہو نہیں پائے. اس کے متعلق کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، متحدہ قومی موومنٹ کو تو عادت ہے جنرل مشرف کے بنائے گئے قانون کے تحت، جو انہوں نے ایک ڈکٹیٹر نے خود بیٹھ کے وفاق میں بنا دیا اور چاروں صوبوں کے اوپر جو ہے حاوی کر دیا، اور اس کے تحت پیرالل گورنمنٹ چل پڑی تھی. ایک پروونشل گورنمنٹ تھی اور اس کے برابر میں ایک پیرالل گورنمنٹ تھی. اب جب یہ شیڈیول میں یہ چیز ختم ہوئی اور دوبارہ صوبوں کے پاس اختیارات آئے کہ وہ اپنی اپنی قانون سازی کرے، تو نہ صرف سندھ نے بلکہ تمام صوبوں نے اپنے اپنے لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنائے ہیں، اور اس کے تحت جو اختیارات جو ہیں وہ میئر کے پاس جانے ہیں اور جو کاؤنسلرز کے پاس جانے ہیں، وہ انہوں نے اپنی قانون سازی کی اور وہ ان کے اس صوبے کی اسمبلیوں نے پاس کی. تو اس کے اوپر تو شکایت کرنا ناجائز ہے. اب ایم کیو ایم دیکھیں، ایک ایسی جماعت ہے جن کو عادت ہے کہ ان کو انفیٹرڈ پاورز دیے جائیں اور ان کو اتنی فائنینشیل اتھارٹی دی جائے کہ وہ باقاعدہ چیف ایگزیکٹو کے برابر آ کے بیٹھ جائیں. تو دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، پیرل گورنمنٹس نہیں چل سکتی، اور بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرتے اور ایسی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے جہاں پر آپ کی صوبائی حکومت بھی کام کرے اور آپ کی جو نچلی سطح کے جو کاؤنسلرز اور آپ کے جو میئر ہیں وہ تمام اپنے اپنے اختیارات کے مطابق کام کریں. اور یہی جو ہے وہ کام سندھ میں ہو رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہاں پر تو پسند نہیں آئے گا. کسی اور صوبے سے کہیں اور سے آپ کو شکایت نہیں آئے گی. اور ایک اگر میں معذرت کے ساتھ ان کے بارے میں ایک بات کہوں کہ ایم کیو ایم تو اپنے خود کے اپنے آپ میں اپنے ان کے اندر اتنی دراریں بن گئی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بھی خوش نہیں ہے، یہ کسی چیز سے خوش نہیں رہتے. اچھا، شکایت کی بات کی ہے شرمیلا صاحبہ آپ نے، تو لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر سے بڑی شکایت ہے. دیکھا جائے تو کل بھی فرما رہے تھے کہ ایک اس ملک کو اڈلٹ اور بڑا سنجیدہ قسم کا پرائم منسٹر چاہیے، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ مساق معیشت کرنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. اسی طرح بیرونی جو مالیاتی ادارے ان کو دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا ریسنٹ پاسٹ میں کل ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کو $1.5 ارب کی پاکستان کو ایک مدد دے رہے ہیں کووڈ-19 کے اگینسٹ. تو دنیا بھر میں تو بڑا ٹھیک دیکھا جا رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، صرف انہیں شکایتیں ہیں. اور پھر جب کوئی موقع آتا ہے تبدیلی لانے کا تو سینٹ میں جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر ہوا ہے، وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ دونوں جماعتیں اکثریت رکھتی تھی لیکن اس تحریک کو کامیاب نہیں کرا سکے. تو یہ قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ اگر تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑے گا. دیکھیے، بات یہ ہے شرازی صاحب، اگر آپ شروع دن سے وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنیں اور ان کی اوپینین پہ جائیں تو اس ملک میں تو شاید لاک ڈاؤن ہی نہیں ہوتا. اور میں تو شکر گزار ہوں کہ اس ملک میں 18ویں ترمیم آئی ہے جس کے تحت صوبوں کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں، اور اسی فیصلے کے تحت تمام صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا. دیکھیں، سندھ نے اگر پہل کی اس میں اور باقی صوبوں نے فالو کیا تو وہ سندھ کو دیکھ کے فالو نہیں کیا، انہوں نے اپنی سمجھ اور طبی ماہرین کی رائے کے بعد یہ فیصلے کیے، اور یہ صحیح فیصلے کیے، یہ غلط فیصلے نہیں تھے. دنیا بھر میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. جن ممالک نے اس پہ دیر کی ہے وہاں کا حال اور حشر و نشر آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک ڈیٹ سروسنگ اور لون کے اندر جو ہے وہ کوشن دینے کی بات ہے، تو دیکھیے دنیا بھر میں دی جا رہی ہے. یہ صرف پاکستان کے اوپر خاص مہربانی نہیں کی، ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کی طرف سے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ظاہری بات ہے کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت ایک ایسا پینڈیمک آیا ہوا ہے جہاں پر معیشت شدید متاثر ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو گلوبل جی ڈی پی ہے وہ $142 ٹریلین کی ہے، اور دنیا بھر کے ممالک میں اب تک آلریڈی $9 ٹریلین کی جو ہے وہ اسٹیمولس پیکیجز آ چکے ہیں. ہمارے پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب نے کیا دیا؟ کوئی نیشنل کووڈ ایمرجنسی کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پالیسی ہے، کوئی ایسا کوئی فنڈ بنایا گیا جس سے تمام صوبوں کو مدد کی جائے؟ یہ نہیں ہوتا کہ جی کہ اگر 18ویں ترمیم آ گئی ہے اور صوبوں کے پاس اپنے اختیارات ہیں وہ خود جا کے لڑیں. جب دہشت گردی تھی تو ہم نے یہ نہیں کہا سوات کو کہ جائیں آپ خود جا کے جنگ لڑ لیں. سیلاب آیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی سیلاب آپ خود نمٹیں، یا زلزلہ آیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جائیں جی زلزلہ خود سنبھالیں آپ. وفاق کھڑا ہوتا ہے.
कराची आए हैं, सिंध आए हैं आप, तो कम से कम इतना तो आप खुदारा आप वो करें, कुछ एक प्रोटोकॉल होती है, एक प्राइम मिनिस्टर का एक डेकोरम होता है कि वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलें। बेशक आपको उनसे शिकायतें हों, बेशक आपको उनकी शक्ल पसंद ना हो, बेशक आपको उनका काम पसंद ना हो, लेकिन आप उनसे पूछे तो सही, वहाँ के हेल्थ प्रोफेशनल से मिले तो सही, वहाँ किसी की दाद रसी सुन लें, किसी के सर पे हाथ रख लें, किसी का दुख बांट लें। आप आए, आपने अपने दोस्तों के साथ दोहराने किए, आपने यहाँ पर आपने चीफ मिनिस्टर को कहा कि जी वो आमिर हैं। भाई जो 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात वज़ीर आला सिंध के पास हैं, वही वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के पास है। देयर इज नो डिफरेंस। आप NSC अवार्ड की नोटिफिकेशन गैर कानूनी करते हैं, आप ये फैसले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों नहीं लेके जाते? आप अस्पताल कहते हैं जी हम ले लेंगे, कभी कहते हैं हम सिंध फतह कर लेंगे, कभी कहते हैं इमरजेंसी लगा देंगे, कभी कहते हैं गवर्नर राज कर देंगे। ये तो वो वक्त ही नहीं है ना ये बातें करने का। इस वक्त तो तमाम इख्तलाफात भूल कर आप एक कौमी धड़े में रहते हुए आप उन तमाम लोगों को, तमाम जमातों को साथ लेके चलें, सब आपके साथ चलते हैं, कोई तनकीद नहीं। बिल्कुल ठीक। इसी पे जी वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। इस पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नुमाइंदे से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। अदालत उज़्मा ने जब कोरोना वायरस की वबा के मुतालिक सुमोटो नोटिस लिया तो साथ में हुकूमत वक्त की कारकर्दगी के मुतालिक भी कुछ सवाल उठाए। उनमें से एक जो बहुत एक खास सवाल था वो ये था कि हुकूमत की जो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन है या जिस तरह बनी हुई है उसकी अपनी बनावट है वो किस तरह है और असल में एक जमहूरी निज़ाम के लिए क्या दुरुस्त है कि नहीं, उस पर बात करेंगे। शराजी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब कि इस हुकूमत ने एक रिकॉर्ड तो तोड़ा है। सबसे ज्यादा खसूसी मुआवन हमारे तारीख में जो रहे हैं वो इसी काबीना के हैं। खैर काबीना के वो ऑफिशियली अरकान तो नहीं है, उन एक्सटेंडेड मेंबर्स हैं काबीना की मीटिंग्स में वो बैठ सकते हैं। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए जनाब, जो काबीना का साइज है, अभी अहमद बिलाल महबूब साहब का भी बहुत अच्छा इस पर मजमून आया है, वो एवरेज है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख को उठा लें, उसमें जितने भी काबीने रहे हैं तो इस काबीने के भी क्योंकि 29 अरकान है, दैट इज द रफ एवरेज ऑफ आवर एंटायर हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक। यूसुफ रजा गिलानी साहब का सबसे बड़ा काबीना था विद 75 मेंबर्स। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो पहला काबीना था जिसमें 12 अरकान थे वो सबसे ज्यादा छोटा था, वो सबसे ज्यादा महदूद था। तो आगे बढ़ते हुए जनाब, एक जो डिस्कशन शुरू हुई है साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब, जिनके बाय द वे खुद खुसूसी मुआवन कम नहीं थे, उनका भी यही कहना था कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं। लेकिन 18वीं तरमीम आपको ये इख्तियार, 18वीं तरमीम के बाद भी एक सिलसिला बना है और आइन भी आपको ये इख्तियार देती है कि आप 5 खसूसी मुशीर तकर्रुर कर सकते हैं जिनका फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस हो सकता है, और साथ में विद नो लिमिट ऑन इट, कोई खास पाबंदी नहीं है, ना तो रूल्स ऑफ बिजनेस में, ना आइन में क्या आप खसूसी मुआवन भी तकर्रुर कर सकते हैं। किस तरह देखते हैं शराजी साहब? देखिए, मेरा ख्याल में जो एक नए पाकिस्तान में हम उम्मीद कर रहे थे और जिसका इजहार खुल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी इब्तदाई तकारीर में किया था, एक तो उन्होंने ये कहा था कि वो इतने बड़े महलनुमा घर में नहीं रहना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ के उसको दारुल हिकमा बनाने का ऐलान किया था, यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का। साथ में उनका ये भी बयानिया था कि वो एक मुख्तसर तरीन काबीना के साथ काम करेंगे और पाकिस्तान जो एक मकरूज़ मुल्क है वहाँ पे इतनी बड़ी काबीना ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके अखराजात इतने ज़्यादा हों। तो मैं समझता हूँ कि उन सारी चीज़ों को पूरा तो नहीं किया जा सका। रादर ये है कि अब जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल कि अगरचे काबीना की साइज़ तो तकरीबन उतनी है जितनी माजी हमने देखी है, लेकिन जो मामलीन खुसूसी हैं उनकी तादाद तो माशाल्लाह एक एक जो वजारत के अंदर है वो कई लोग मामले खसून को, कोई स्पेशल असिस्टेंट है तो कोई कुछ है। लेकिन मैं इसके ऊपर जो बुनियादी तौर पे जो सवाल उठ रहा है वो ये है, एक तो ये है कि जिन लोगों को आप लेके आए हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है पिछले 2 सालों में। टास्क फोर्स डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब बैठे हैं
یا ارباب شہزاد صاحب بیٹھے ہیں یا باقی لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے، ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے. ساتھ میں ایک تاثر یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب پیورلی میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں اسد، اور یہ تھا کہ ان کے سیاسی اس تگ و دو میں، اس اسٹرگل کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ہمیں نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کو کسی طرح اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن زلفی بخاری سے لے کے تو باقی لوگ، لگتا یہ ہے کہ وہ بہت ان کے قریب لوگ رہے ہیں اور ان کو ایک طرح سے انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ہے کوئی نہ کوئی جگہ دے کے. تو اگر یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو پھر میرا خیال میں نئے پاکستان میں، پرانے پاکستان میں ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. لیکن مور امپورٹنٹلی اگر آپ نے لوگوں کو انگیج کر بھی لیا ہے تو میرا پہلا سوال وہی ہے کہ پرفارمنس کیا ہے. آپ نے ایک پورٹل بنایا تھا، آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے 50 دن کی کارکردگی یہ ہے، ہمارے 100 دن کی کارکردگی یہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں ان معاونین خصوصی کو لوگ اور ٹاسک فورسز کے جو لوگ ہیں جن کو فیڈرل منسٹر کا آپ نے درجہ دیا ہوا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے یہ وہ آپ بتانی نے چاہیے پرائم منسٹر پاکستان. یہ شرازی صاحب آپ نے بالکل درست بات کی ہے. اس پر اگر میں اس شو کا نام ہی پلگ کر دوں بیچ میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ کے جتنے بھی اشخاص ہیں آخرکار کارکردگی پر ہی اتریں گے. اور یہ مسئلہ بھی کبھی کبھی پیچیدہ ہو جاتا ہے. کئی بار پاکستان تحریک انصاف کی جو بیس تھی وہ کہا کرتی تھی کہ وہ جو ٹرو بلو سپورٹر ہیں جو 90 کی دہائی سے آپ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں ان کو نوازا جائے. یہ مسلم لیگ کاف کے جو باقیات ہیں ان کو اتنا زیادہ فرنٹ اینڈ سینٹر نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کنٹروورسی آج کل شروع ہوئی ہے، زرتاج گل وزیر صاحبہ جو کہ کلائمیٹ چینج کی وزیر ہیں، انہوں نے کووڈ 19 کے متعلق کہا کہ جو 19 ہے وہ اس کے کچھ 19 نکات ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے. اب یاد رہے کہ کووڈ 19 اسٹینڈس فار کرونا وائرس ڈیزیز، اور جو 19 نمبر ہے وہ سال 2019 یعنی جب یہ وبا ڈسکور ہوئی تھی چین میں، یہ اس سے آپ نے اس کو ٹیلی کیا ہے. کوئی اور ایشو نہیں ہے. اور بہتر ہوتا اگر کلائمیٹ چینج منسٹر ہماری اس سے زیادہ بریف ہوئی بھی ہوتی. ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن زرتاج گل وزیر صاحبہ ایک ٹرو بلو سپورٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بیس کی سپورٹر ہیں، کسی اور سیاسی جماعت سے نہیں آئی اور الیکٹ ہو کے آتی ہیں. تو بالکل درست فرما رہے ہیں آپ سر کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو میٹرک ہے وہ صرف اور صرف کارکردگی کا ہے. جو دوسری بات ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ منتخب وزیر اور غیر منتخب مشیر کا ریشیو کیا ہے. اور ادھر شرازی صاحب 40% ہے، یعنی 40% آپ کے غیر منتخب مشیر اور خصوصی معاون ملا کے آپ کا ایک پرسنٹیج بن جاتے ہیں. اور اس وجہ سے کچھ انٹرنل بھی آپ کو جو ٹسلز نظر آتے ہیں، جھڑپ نظر آتی ہے آپ کو، وہ اس وجہ سے ہے. ابھی غلام سرور صاحب نے بھی ایک نجی چینل کے شو پہ کہا کہ یہ مشیر ہیں، معاون ہیں، یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم منتخب نمائندے ہیں، ہمارے پیچھے ایک حلقہ ہے، ہمیں ووٹ ڈال کے آتا ہے، وہ مینڈیٹ لے کے پھر ہم کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں اور اپنے کنسٹیچوئنٹس کی زبان بولتے ہیں. یہ جو آخری جو تفریق ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں شرازی صاحب؟ نہیں، بالکل بالکل میرا خیال میں یہ بڑا ایک بہت ہی ویلڈ نقطہ ہے. اور یقینی طور پہ وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے ہوتے ہیں، پولیٹیکل سٹرگل میں آپ کا حصہ بنتے ہیں، یقینی طور پہ وہ اس سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو بنیادی طور پہ آپ کے وہ نظریے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو آپ کی ٹیم کا حصہ بنیں گے اور جو آپ کا منشور ہے، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں، ان کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ بھی کریں گے ریالٹی کے اندر. تو جب ایسے موقعوں پہ آپ کچھ جو بڑے پرائم ایریاز ہیں، بالخصوص جیسے اب فائنانس کا معاملہ دیکھیں، فائنانس کے اندر یقینی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے جا کہ آپ کا اعتماد کا آدمی، شروع میں آپ نے اسد عمر صاحب کو رکھا بھی صحیح، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پوری تحریک انصاف کے اندر شاید کوئی ایک شخص تھا جو اس مالیات کے ایشوز کو سمجھتا تھا، اس کے علاوہ کوئی شامل نہیں تھا اور آپ کو پھر مجبوراً آپ کو باہر سے لانا پڑا. اسی طرح آپ کو دیکھ کر ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. عبدالرزاق داؤد صاحب آپ باہر سے لے کے آئے. اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز کے حوالے سے بڑا ایک اہم ایریا ہے. پھر بیرون ملک پاکستانیوں کی جو جاب مارکیٹ کے حوالے سے سرچنگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. اگین ایک نان الیکٹڈ آدمی کے حوالے آپ نے کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایک مناسب شخص نہیں ملا پارٹی کے اندر سے. تو میرا خیال میں ایک بڑی بد دلی سی پھیلتی ہے اور ساتھ میں ایک تاثر یہ جاتا ہے
کہ اگرچہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی 20-22 سال کی سٹرگل ہے، لیکن اس 20-22 سال کی سٹرگل کے اندر آپ نے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور ایسی ٹیم تیار نہیں کر سکے کہ جو اس ملک کو چلا سکے، اور جی مجبوراً آپ کو لوگوں کو واشنگٹن سے بلانا پڑ رہا ہے، یا آپ کو بزنس کمیونٹی سے یا کہیں اور سے آپ کو لوگوں کو لانا پڑ رہا ہے، اور آپ کے پاس اپنے لوگ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اب لے بھی آئے ہیں تو آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ آپ چیف منسٹرز کی پرفارمنس کو دیکھیں گے، آپ وزراء کی پرفارمنس کو ہر 3 مہینے کی بنیاد پہ دیکھیں گے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کابینہ کے اندر رد و بدل تو کرتے ہیں، اور رد و بدل سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن مطمئن ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے اسد کہ آپ کسی سے وزارت سر، تجارت لے کے آپ انڈسٹریز دے دیں یا پلاننگ دے آپ دیں. کہیں اور. یہ کون سی جی پرفارمنس کو جی جی. تولنے کا طریقہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے اور سے جو بھی آرگومنٹ دیا جا رہا ہے بڑا ویلڈ ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے تحریک انصاف کو. اور آپ نے سر یہ پہلے بھی درست بات کی کہ یہ ایک عجیب ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جب کسی آدمی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوتے تو آپ اس کو پھر ایک اور وزارت سے نواز لیتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس وزارت میں بھی وہی کارکردگی دکھائے گا؟ ایک تو یہ بات. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم کی لیول پہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں، لوگوں کو امپورٹ کرتے ہیں، معین قریشی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، شوکت عزیز صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ان لوگوں کے کیونکہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہیں تو اکثر وہ اسی نیو لبرل لینس کے ذریعے ملک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آئی ایم ایف کے صحیح. ساتھ ہمارا جو تعلق بڑا ہے، آپ کے جو مشیر خزانہ ہیں یا آپ کے جو گورنر شیخ صاحب. اسٹیٹ بینک، نتائج بھی آپ کے سامنے. اچھا اینڈ سر، آئی ایم ناٹ این اکنامک ایکسپرٹ، تو میں ذمہ داری سے یہ بالکل کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، اس طرح کرنا چاہیے تھا. ضرور آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور 100 بار جائیں آئی ایم ایف کے پاس، لیکن جس دن پاکستان کو اس طرح ایسے مالی بحران کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو کوئی لانگ ٹرم لاہ عمل آپ کو ضرور طے کرنی ہوگی کہ آئی ایم ایف کے شکنجے سے اپنے آپ کو کسی طرح سے چھڑوایا جائے. اور وہ نہیں ہو سکے گا جب تک آپ کی جو ساری ایڈوائزری پالیسی ہے وہ آئی ایم ایف کے ہی المنائی چلا رہے ہوں. تو شارٹ صحیح. ٹرم گین کے لیے آپ کر لیں، لیکن آپ 80 کی دہائی سے یہی کرتے آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کی معیشت کا جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس سے آگے بڑھ کر جناب منتخب نمائندوں کو آپ اہمیت دیں. جو ٹیکنیکل آپ کے ایڈوائزرز ہیں اور ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کارکردگی سب سے بڑی بات ہے. کارکردگی واحد میٹرک ہے. جو کنسٹیچوئنسی سے منتخب ہو کے آتا ہے اس کا ایک اپنا مینڈیٹ صحیح. ہوتا ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور بالکل آخر میں شرازی صاحب، یہ جو آپ نے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اپنی خزانہ کی پالیسی کا گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے، اس کو توڑنا ہوگا اگر لانگ ٹرم میں پاکستان کی معیشت کو بہتر ہونے کے آپ کچھ امکانات آپ دیکھتے ہیں یا اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اسی پر وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کی. لداخ میں جو صورتحال ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جو ایک انتہائی باعث تنقید والی سٹیٹمنٹ سننے کو ملی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کے متعلق. ہندوستان اور چین کے بیچ جو کشیدگی دیکھنے کو ملی وہ شاید ایک کنکلوژن تک جا رہی ہے. نریندر مودی نے جو ایک ایسا اعلان کیا جو کہ بہت زیادہ باعث تنقید بنا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے جو اپنے 20 جوان جو جاں بحق ہوئے ہیں ہندوستان کے لیے ہوئے ہیں، لیکن نہ تو چین کا براہ راست نام لیا اور نہ تو کوئی اس طرح کی بات کی کہ ان کی اپنی ٹیریٹری شاید سیڈ ہوئی ہو. ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں. جنرل امجد صاحب، بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا جناب، جو ہمیں ہندوستان میں تنقید سننے کو مل رہی ہے، اور یہ تنقید صرف حزب اختلاف کی جماعتوں سے نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے اپنے فار رائٹ سے ہے کہ شاید وہ اس طرح دفاع نہ کر سکے، شاید اس طرح وزیر اعظم نریندر مودی نے جو بات کی وہ ایک طرح سے بالکل ہی سرنڈر کا اعلان کرنا تھا. کس طرح دیکھتے ہیں جناب، اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے؟ الرحمن الرحیم.
دیکھیے بات یہ ہے کہ شروع میں جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ایک خاموشی تھی، نہ ان کی آرم فورسز کے کوئی لیڈرز میں کسی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی، اور نہ ہی مودی صاحب یا پولیٹیکل لیڈرز کو بول رہے تھے، اور بھارت میں آہستہ آہستہ چیمہ گوئیاں تھیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے. اور اس وقت نظر آتا تھا کہ مودی صاحب اپنے کیے پہ پیچھے پیچھے جو وہ کرتے رہے کشمیر کے معاملے میں، جو یونیلیٹرل ایکشن کیے چیزیں، اس سے غالباً پچھتاوا ہے کیونکہ ان کی اپنی آپشنز آگے ختم ہو گئی. اب جب یہ واقعہ ہو گیا اور اس میں لوگ بھی اتنے سارے مارے گئے تو یہ ایک ایڈیشنل سیٹ بیک ہے مودی گورنمنٹ کو، جہاں ان کے پاس آپشنز پہلے بھی کوئی نہیں تھی، لیکن اب جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ جناب ہمارا کوئی علاقہ نہیں لیا گیا. یہ پہلے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نے چائنیز کے 40 لوگ مار دیے. اس سے وہ عام آدمی کو مطمئن کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہمارے 20 مارے گئے تو ہم نے ان کے 40 سے 45 مار دی. لیکن چائنا کی طرف سے ان کی طرف سے بھی کوئی اعلان نہ ہوا، اور انٹرنیشنلی بھی کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں آئی کہیں سے. لہذا وہ ایک کویشچنیبل چیز تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ ہمارے معاملے میں بھی بڑا جھوٹ بولتے رہے ہیں، جیسے بالا کوٹ کا کہتے تھے 300 مارا ہے، یہ کیا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تو یہ پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے، لیکن اب بات یہ ہے کہ آگے کچھ کرنا تو تھا، نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آپشنز نہیں ہیں. اور جو بڑا چھاتی اپنی بڑی بجایا کرتے تھے کہ جناب گلگت ہم لیں گے، ہم آزاد کشمیر لیں گے، وہ گلگت والی آپشن بھی تقریباً جو ہے وہ جو یہ چھیڑخانی کرنا چاہتے تھے وہ بھی اب کلوز ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ چائنا نے وہ ایریاز ڈومینیٹ کر لیے ہیں جہاں سے یہ کام کر سکتے تھے اس طرح کا کوئی. تو اب ان حالات میں سوائے اس کے کہ وہ اپنی قوم کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہمارا نہ تو کوئی علاقہ گیا ہے، نہ ہی ہماری کسی چیک پوسٹ پہ کچھ ہوا ہے، اور بالکل نارمل ہے. لازمی بات ہے کہ ان کے سیاستدان اور عام آدمی پوچھے گا کہ اگر سارا کچھ ٹھیک ہی تھا تو پھر اتنی شورش کی، اتنے لڑائی جھگڑے کی اور بندے مروانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو ان حالات میں مودی کو میں سمجھتا ہوں کوئی خاص اس کے پاس ایسا نسخہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ بہت دلیر، بہت بہادر، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. یہ وہ چیز تھی جس کو وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے استعمال کر رہا تھا. اب پولیٹیکل کیریئر اور ساتھ ملک کی اسٹریٹجک جو ساتھ ہے، وہ دونوں چیزیں اکٹھی دفن ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا جنرل صاحب، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا ایک اقدام بھارت کی جانب سے بلا وجہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے ظاہری سی بات ہے کہ آگے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ضرور کر رہا ہوگا، لیکن ساتھ میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پہ وادی گلوان کے اندر اس طرح کا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، 80 کلومیٹر طویل ایک شاہراہ بنانا، وہاں پہ اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنا، یہ بنیادی طور پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ڈسٹرب کرنے کی ایک پوری کوشش ہے، اور بھارت اس کا حصہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس محاذ پہ تو شاید اب لگتا ہے کہ بڑی بری طرح پسپائی ہوئی ہے بھارت کو، لیکن کہیں ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا کہیں ریئیکشن پاکستان میں اور بالخصوص ہم آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں دیکھنے کو ملے، کیونکہ ایک اس کی تاریخ رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر یا کراچی سندھ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کی انٹرونشن رہی ہے اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے. دیکھیے وہ ٹیررزم تو ہے ہی، وہ تو وہ کوشش کریں گے، لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کا، میرا نہیں خیال کہ یہ فوری طور پہ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل تیاری تھی ان کا یہ جو اگر چائنا والا قصہ ان کا نہ ہوتا تو یہ آ رہے تھے آزاد کشمیر کے لیے، اور پرائم منسٹر ایسے نہیں، وہ روزانہ کہتے تھے کہ جناب فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور اس کا بہانہ بنا کے پاکستان کی طرف آئیں گے. یہ بات ایسے نہیں تھی، اس کی بہت ساری انفارمیشن تھی، انڈیکیٹرز تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ان کے کوڈ کاپٹرز فلائی کرتے تھے جو پاکستان نے گرائے، وہ در حقیقت یہی قصہ تھا کہ یہ اسپاٹ کر رہے تھے کہ کہاں کوئی ویکنس اگر ہمارے دفاع میں موجود ہے تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جنگ کا ماحول پیدا کر رہے تھے. ان کے ملٹری لیڈرز نے سڈنلی کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان کی طرف 14 لانچنگ پیڈز ہیں، وہاں سے یہ ٹیررسٹ کو بھیجتے ہیں. حالانکہ جو وہاں پہ کشمیر میں بیچارے جو کچھ جن کو مارا ہے انہوں نے، وہ وہیں کے لوگ تھے، وہیں ان کے والدین وغیرہ لوگ ان کی لاشیں مانگتے پھرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ امبیسی سے 2 نکال دیے لوگ، پھر امبیسی کا گھراؤ،
یہ سارا ایک وہ وار ہسٹیریا ایک آپ کہہ لیجئے ایک ماحول پیدا کر رہے تھے جس میں کہ ایگریشن کی جا سکے اور کہا جا سکے کہ جی اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پاکستان بہت زیادتی کر رہا ہے اور ہم اب یہ، اور پھر دیکھا آپ نے وہ کار بھی انہوں نے اڑائی تھی پچھلے دنوں جس کا کہا جی کوئی ٹیررسٹ پیدل بھاگ گیا، اور یہ سارے ڈرامے تھے ادھر آنے کے لیے۔ لیکن چائنا نے جو کام کر دیا اس کے بعد اب ان کو کافی دیر میرا خیال ہے سوچ بچار کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ولنریبل ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر اس کا پولیٹیکل معاملہ گڑبڑی رہتا ہے اور کرٹیسزم تھمتا نہیں ہے تو پھر یہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف کریں، کیونکہ جو ان کی پبلک ہے، عام آدمی ہے، وہ جتنا جی چاہے چائنا سے مار کھا لیں، لیکن اگر ان کو ہم یہ کہہ دیں، یہ اگر مودی صاحب یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان کے خلاف یہ کر دیا، وہ ان کو تباہ کر دیا، ان کے یہ 4 مورچے لے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم ادھر چھوڑ کے ادھر لگ جائے گی اور ان کو وہ تسکین شروع ہو جائے گی، جو ان کے اندر ایک دشمنی کی آگ ہے وہ ان کو ٹھنڈی ہوتی نظر آئے گی، لہذا وہ ادھر لگ جاتے ہیں تو ان کو ریسپائٹ مل جائے گا۔ ایک تو یہ صورت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جب اب ڈیولپ ہو چکی ہے سچویشن چائنا والی سائڈ پہ، تو پاکستان کو اب کشمیر کے دفاع کے لیے چائنا کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھنی چاہیے۔ چائنا کی تھوڑی سی بھی موومنٹ اس سائڈ پہ جو وہ انڈیا کو پاؤں سے ہلا دے گی۔ تو یہ اب بڑا ضروری، کیونکہ اب ہوا یہ ہے سارے قصے کے بعد کہ کشمیر کے معاملے میں جو پہلے بائی پارٹیزن یا بائی پارٹی ایشو تھا وہ اب ٹرائی پارٹی بن چکا ہے۔ اب چائنا جو ہے اس کا آپ کہہ لیجئے کہ اس کا پاؤں کشمیر کے اندر ہے، وہ سیاچن کو بھی تھریٹ کر رہا ہے، وہ کارگل لے اور دولت بیگ اولڈی جو ان کی سڑک پرانی ہے اس کو بھی وہ تھریٹن کر رہا ہے، اور جو انہوں نے نئی سڑک بنائی تھی دولت بیگ اولڈی والی وہ تو آلریڈی انہوں نے گلوان ویلی میں آ کے تو اس کو ڈومینیٹ کر لیا ہے۔ تو انڈیا کے لیے وہ تھوڑی سی بھی چائنا کی موومنٹ وہ بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ادھر کوآرڈینیشن رکھنی چاہیے اور انڈیا کو بالکل آف بیلنس کر دینا چاہیے۔ جنرل امجد صاحب یہ بتائیے گا جناب کہ جو ایک ڈس انفارمیشن کا سلسلہ ہے جو نریندر مودی کے منتخب ہونے کے بعد اس میں جو اضافہ ہوا وہ بھی واضح ہے، اس سے کتنا زیادہ فرق پڑ رہا ہے انڈیا کے تھریٹ پرسیپشن کو اور انڈیا کے خارجہ پالیسی کو؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جناب بالا کوٹ میں بھی جو سٹرائک ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ ہمارے عسکریت پسند جو ہیں ان کو ہم نے جاں بحق کیا، لیکن اس میں شاید ہمارے 2-4 درخت ہی تھے جن کو نقصان پہنچا تھا۔ ایک کبا بھی تھا، اتنے جب جی کبا بھی تھا، تو جب اتنے آپ کے سنجیدہ قسم کے آپ کا ایک ڈس انفارمیشن کا مسئلہ ہے، ابھی آپ نے ایک واٹس ایپ فارورڈ کی بنیاد پہ جو چین افسران تھے جو کہ اللیجڈلی مارے گئے تھے وہ آپ کے پرائم ٹائم نیوز پروگرامز میں ایئر کیے تھے، اس سے کتنا زیادہ فرق پڑ رہا ہے اور پاکستان اس کے خلاف اپنے آپ کو شور اپ کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ آج انڈین میڈیا جو ہے وہ اتنا اگریسولی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے جھوٹے نیریٹو کو اتنا پروموٹ کرتا ہے کہ آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، ان کے لوگ آج بھی یقین نہیں کرتے کہ بالا کوٹ میں کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کو کسی نہ کسی طرح مثلاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے جا کے دکھانا تھا تو آپ نے وقت پہ نہیں دکھایا، مہینے بعد جا کے کیوں دکھایا؟ تو اس طرح کی چیزیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ پہلے دن موسم خراب تھا، پھر جو ڈیفینس اٹیچیز ان کی اویلیبلٹی کا مسئلہ آ گیا، پھر آپ نے دیکھا تھا کہ ایئر اسپیس بند ہو گئی، جب ایئر ایکشن ہو گیا، ابھی لندن والے قصے ہو گئے، یہ چیزیں ہوئی تو پھر اس کے بعد ایئر اسپیس بند ہو گئی، پھر فلائنگ کا مسئلہ بن گیا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ وہاں پہ اگر مہینہ چھوڑ کے 2 مہینے بھی لگتے تو آسٹریلین کمپنی نے ان کی جو سیٹلائٹ پکچر تھی وہ تو اگلے دن ہی ریلیز کر دی تھی، بلڈنگ کو کسی چیز کو کوئی ڈیمیج نہیں تھا۔ اگر کوئی بلڈنگ پیرسنگ قسم کا بام اندر چلا جائے، وہ اندر جا کے ایکسپلوڈ کرے تو بلڈنگ تو ڈیمولش ہو جائے گی۔ آپ کیا مہینے میں اندر بلڈنگ کھڑی کر لیں گے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ کوئی ہیلا بہانا وہ بنا کے وہ F-16 گرانے کا قصہ پوری دنیا ڈیفائی کر رہی، لیکن چونکہ ان کے میڈیا نے اتنا ڈھول پیٹا، وہ ان کے لوگ اس کو ماننے آج بھی مانتے ہو، کہتے ہیں جی F-16 تو ہم نے گرایا تھا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ان کا میڈیا اس نیریٹو کو رگڑ کے ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ پاکستان اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کر سکا۔ یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم اتنا اگریسولی نہیں کرتے۔ لیکن دوسری جو چیز ہے جہاں پاکستان کو کام کرنا چاہیے، وہ میرا ہمیشہ سے ایک سٹانس ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا پلوامہ کا، تو
1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। शाम तक उसको सही कह रहे हैं। अमेरिका से और बाकी मुल्कों से क्लियरेंस मिल गई कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, ये पोम्पियो ने भी कह दिया। अब इंटरनेशनल एक आपको जस्टिफिकेशन और इंटरनेशनल एक बैकिंग मिल गई जिससे आपका एक्शन लीगलाइज हो गया। चुनाचे जब बालाकोट की तरफ आए हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हुई, लेकिन किसी ने दुनिया में कंडेमनेशन नहीं की कि ये भारत को नहीं करना चाहिए था। अब चीज ये है कि हमने ये क्यों हुआ। मैं अमेरिका ने कोई सबूत नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया ने कोई सबूत नहीं देखा था पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का, लेकिन ये इस हद तक यकीन की हद तक उनके ज़हनों में बिठा दिया गया थ्रू प्रोपेगेंडा कि जनाब अगर इंडिया में कुछ हो तो हो ही कोई और हो ही नहीं सकता सिवाय पाकिस्तान। लिहाजा बगैर देखे वो इस चीज को कह देते हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर रोज कहते हैं कि जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, फॉल्स फ्लैग होगा, मैं ये कहता हूं कि क्यों ना हो, अगर मैं इंडिया की जगह पे बैठा हूं मैं भी करूंगा, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिली हुई है। असल चीज ये है कि आपने वो जो आपका इमेज खराब, आपकी क्रेडिबिलिटी बर्बाद की हुई है प्रोपेगेंडे की वजह से, वो बड़ी तकलीफ है कि 70,000 लोग आपके मारे गए, रोजाना यहाँ टेररिज्म होता है और उसके बावजूद आप ही टेररिस्ट कहलाएं। ये हमारी नाकामी, हमारी नालायकी, फॉरेन ऑफिस, हुकूमतें सब कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना इमेज दुरुस्त नहीं कर सके, वो जरूरी है दुरुस्त करना, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बैनुल-अक़वामी बयानिया को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाजत दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।